बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अपनी फैमिलीज़ के लिए विज़िट वीज़ा निकालना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोसीजर हैं, इसकी क्या तरीक़ाकार हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि आप किन लोगों के लिए वीज़ा निकाल सकते हैं। इसमें से आप अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए, फादर एंड मदर यानी बाप और माँ के लिए, और भाई और बहन के लिए, और सास और ससुर के लिए आप वीज़ा निकाल सकते हैं। इन रिश्तों के लिए आप वीज़ा निकाल सकते हैं क़ानूनी तौर पर। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा। इसका फ़ायदा होगा कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और सऊदी भाइयों के मामलात के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिसे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता और आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र खोलूँगा, गूगल सर्च करूँगा और इसमें लिखूँगा mofa.gov.com। मैं ऐसा लिख दूँगा www.mofa.gov.com। मैं ये लिख दूँगा और तो हमारे सामने एक पेज खुल जाएगा, ऐसा एक पेज। तो ये पेज चूँकि अरबी में है, मैं इसको इंग्लिश में चेंज करने के लिए ये कोने में जो इंग्लिश का लफ्ज़ है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये इस पर, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, जब इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे सामने ऐसा पेज खुलेगा। मैं इधर आ जाऊंगा, इधर लिखा है फैमिली विजिट वीज़ा, इधर लिखा है फैमिली विजिट रिक्वेस्ट। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे साथ दूसरा पेज खुल जाएगा। तो जनाब, हमारे सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। ये इसके लिए मैं ये इधर पे क्लिक करूँगा, इब्दा अल खिदमा को शुरू करने के लिए मैं इधर इस पे क्लिक करूँगा तो हमारे साथ तीसरा पेज खुल जाएगा। हमारे साथ ऐसा पेज खुल जाएगा ये जनाब। तो इधर लिखा है सिटीज़न एंड रेजिडेंस ऑर्गेनाइजेशन एक सेक्टर। ये शरकात और मोसिसों के लिए है और ये सऊदियों के सिटीज़न शहरियों के लिए, अगर सऊदी शहरी किसी के लिए विज़िट वीज़ा निकालना चाहे, या मुकीमीन उधर जो हमारे भाई पाकिस्तान वाले या इंडियन या बांग्लादेशी, उनको रेजिडेंस कहते हैं, अगर वो मुकीमीन अपने लिए वीज़ा निकालना चाहते तो इधर क्लिक करेंगे। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। तो जनाब, इसके बाद ये लिखा है सिटीज़न GCC सिटीज़न रेजिडेंट एंड अदर। तो मैं इधर रेजिडेंट पे क्लिक करूँगा, रेजिडेंट चूँकि मुकीमीन के लिए होता है, तो मैं इधर इस पे क्लिक करूँगा। तो नीचे लिखा है फैमिली विजिट वीज़ा, इधर लिखा है फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन, री एंट्री वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन, यानी जो विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं उनके लिए, और ये रेजिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द फैमिलीज़ ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, यानी सफारतकारों के लिए ये विजिट वीज़ा अगर निकालना चाहे तो ये उनके लिए है, और ये भी सफारतकार अहलकारों के लिए है। लेकिन चूँकि हमें अपनी फैमिलीज़ के विजिट वीज़ा निकालने हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। अभी तो हमारे सामने ये ऐसा पेज खुलेगा। ये मुलाहिज़ात अल-आमा, ये नंबर 1, नंबर 2 लिखा है अल-बयानात अल-शख्सिया, नंबर 3 लिखा है बयानात अल-तलब, नंबर 4 बयानात अल-ज़वार, नंबर 5 अरज़ अल-तालिब। तो हम ये पाँच जो स्टेप्स हैं, हम ये 5 पूर्ण करेंगे। तो मैं इस पे अल-मवाफ़िक़ क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा पेज आएगा, रकम अल-इक़ामा, तारीख़ अल-इंतहा, यानी इक़ामा जिस तारीख़ पर ख़त्म होता हो वही तारीख़, और इधर लिखा है रकम ताशीरा अल-दहूल। तो इधर हम वो रकम एंटर करेंगे जब आप पाकिस्तान से पहली बार आए नई वीज़े पर। और इधर ये इन लोगों ने, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये सऊदी ने ये मिसाल के तौर पर ये विज़िट वीज़े का ये मिसाल हमारे लिए पेश किया है कि इस पे ये नंबर जो है वीज़े में, ये नंबर विज़िट में ये नंबर हम इसमें डाल देंगे। ये वीज़े का नंबर है रकम ताशीरा, हम ये इधर डाल देंगे। तो मैं इधर इक़ामे का नंबर डालता हूँ।
یہ میری کامی کا نمبر ہے 2279. میں نے ادھر یہ پہلے سے لکھا تھا اس لیے یہ آ گیا 225896 ایسا یہ نمبر ہے. اور اس کے بعد تاریخ انتہا جو ہے یہ جس تاریخ پر ویزا ختم ہوتا ہو وہی تاریخ پہلے یہ جس سال پہ ختم ہوتا ہے یہ 1439 پہ ختم ہوتا ہے اور شہر شوال میں ختم ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو. تو یہ تاریخ انتہا یعنی رقم اقامہ جس تاریخ پر. اور چونکہ میں ابھی اس وقت خالی چھوڑتا ہوں لیکن آپ ادھر وہ نمبر لکھیں گے جس نمبر جو آپ نے فسٹ سعودی عرب کو جس نوے ویزے پر جو نمبر میں نے آپ کو ابھی دکھا دیا وہی نمبر آپ ادھر لکھ دیں گے. میں ادھر نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک دوسرا پیج کھولے گا. ابھی تو ہمارے سامنے جناب ایسا پیج کھولے گا. یہ نام ہے, یہ میرا نام ہے. دیکھو یہ ایک بھائی ہے, انڈین ہے, اس کا نام ہے. میں اس کے لیے ویزا نکال رہا ہوں. اس کا پیشہ بایا ہے اور یہ تاریخ میلاد اس کا تاریخ پیدائش ہے. الہند انڈیا کا رہنے والا ہے اور یہ اس کا رقم سجل ہے. تو میں ادھر جو خانے پر نہیں ہوئے ہیں میں وہ پر کروں گا. العنوان وہ ریاض میں رہتا ہے تو میں ادھر ریاض لکھوں گا, ریاض میں رہتا ہے. اس کے بعد رقم الجوال میں اس کا رقم جوال لکھوں گا. یہ اس کا رقم جوال ہے. اور اگر ای میل ایڈریس اگر آپ کے پاس ہو تو ای میل ایڈریس ڈال دیں ورنہ ضروری نہیں ہے. تو یہ خانے تو پر ہو گئی. دیکھو جناب اس پر نام آ گیا یہ تو پہلے سے. اور ادھر عنوان ہے یہ میں نے ادھر لکھ دیا اور ادھر یہ خود بخود آ گیا. اور یہ موسیسہ کپیل کا نام ہے. تو اس کے بعد میں یہ نیکسٹ کا آپشن جو ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو ہمارے سامنے جناب یہ کھل جائے گا. الغرض من الزیارہ ایسا کھلے گا. الغرض من الزیارہ یعنی زیارے کا مقصد کیا ہے. تو ہم وزٹ پہ ان کو بلاتے ہیں تو اس لیے میں ادھر وزٹ لکھ دوں گا. اس کے بعد عدد مرات الدخول یعنی کتنے سفر واحد کتنے مدت کے لیے, ایک سفر واحدہ کے لیے, سنگل خروج کی ایک دفعہ کے لیے. تو میں اس سفر واحدہ لکھ دوں گا. اس کے علاوہ مدت صلاحیہ بالیوم یعنی کتنے یوم کے لیے آپ ان کو بلانا چاہتے ہیں تو میں ادھر 90 دن لکھ دوں گا. اس کے بعد ادھر بھی یہ 90 دن میں ادھر لکھ دوں گا. 90 دن ادھر بھی میں 90 دن یعنی 3 مہینوں کا لکھتا ہوں. اور میں اس کے بعد ادھر یہ 6 ہنس والا جو کوڈ ہے میں ادھر یہ ڈالتا ہوں 63289 تو میں نے یہ 6 ہنس والا جو کوڈ ہے میں ادھر ڈالتا ہوں. اگر یہ بھی میں نے غلط لکھ دیا تو ہمیں وہ جو مطلوبہ رزلٹ ہے وہ نہیں مل پائے گا. تو اس لیے یہ بھی تاکد کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہو. اس کے بعد میں جن لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں جس کو میں بلانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہ جو بٹن ہے یہ اضافہ میں اس پہ کلک کروں گا. اور جس کو میں وزٹ پہ بلانا چاہتا ہوں میں اس کا نام لکھ دوں گا. مثلا میں اپنے بیٹے کا نام لکھتا ہوں ادھر گلخان, میں ادھر گلخان کا نام لکھتا ہوں. اور ادھر تاریخ میلاد میں اس کے سن پیدائش میں لکھتا ہوں. مثلا کوئی بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں لیکن جو وہ نام بھی وہی لکھنا چاہیے جو پاسپورٹ میں ہوتا کہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ ہو. میں تو یہ آپ لوگوں کی سمجھانے کے لیے ایسے ایک نام لکھتا ہوں اس لیے میں نے ڈائریکٹ ایسا نام لکھ دیا. اس کے علاوہ میں ادھر ابھی لکھتا ہوں 2000 یہ میں لکھتا ہوں تاریخ پیدائش. آپ بھی جو تاریخ پیدائش پاسپورٹ میں لکھا گیا ہو وہی تاریخ پیدائش آپ ادھر ڈال سکتے ہیں. تو میں نے یہ عارضی طور پر یہ ڈال دیا چونکہ میں نے آپ لوگوں کی سمجھانے کے لیے میں نے یہی ڈال دیا. جو پاسپورٹ میں لکھا ہوں وہی آپ ڈال دیں گے. اس کے علاوہ جنسیہ کدھر کا ہے. جنسیہ مثلا الہند, اگر میں انڈیا سے جدھر سے بھی آپ بلانا چاہتے ہیں, پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں تو پاکستان ادھر لکھ دیں گے. اگر آپ یمن سے جدھر سے بھی آپ انڈیا سے بلانا چاہتے ہیں کسی کے لیے ویزا کرتے ہیں تو آپ ادھر وہی لکھ دیں گے.
مثلا میں بنگلہ دیش لکھتا ہوں بنگلہ دیش، تو میں نے ادھر بنگلہ دیش لکھ دیا، اور ادھر یہ مہینہ، ادھر مہینہ لکھ دیا، مہینے کی جگہ میں نے، تو مہینہ مجھے معلوم نہیں ہے اس لیے میں نے 1 لکھ دیا۔ اس کے علاوہ جہت القدوم، تو ادھر اگر آپ ادھر جو کیپٹل کا نام ہے وہ لکھ دوں گا، مثلا بنگلہ دیش کا نام جو بھی ہو وہ ادھر لکھ دیں گے ہم، یعنی الخرطوم، ڈھاکہ، الڈھاکہ، یعنی جو بھی نام، اور مثلا میں اسلام آباد لکھتا ہوں، کوئی بات نہیں، سمجھانے کے لیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں ابھی کیا ڈھونڈوں گا اس کو، اقرا، استنبول، یعنی جو بھی نام ہو، تو اگر اسلام آباد پہ ویزا بنانا ہے تو اسلام آباد لکھنا ہے، اگر جس مثلا میں نے دوحہ لکھ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ لکھ دیا۔ ادھر الجنسیہ، جنس ہو ذکر ہے یا مؤنث، یعنی عورت ہے یا بچہ ہے، تو میں نے ادھر ذکر لکھ دیا۔ اور اس کے علاوہ الدیانہ، یعنی دن ان کا، اس کا کیا دن ہے، مسلم ہے، تو ادھر مسلم لکھ دوں گا۔ العلاقہ، علاقہ جدھر سے، یعنی اس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، وہ ابن کا رشتہ ہے، اس لیے میں یہ ابن لکھتا ہوں۔ تو جناب اب میں اس کو اضافہ لکھتا ہوں، یہ اس پہ میں کلک کروں گا، تو جناب ہمارے سامنے یہ آ گیا، دیکھو ادھر لکھا ہے گلہان، بنگلہ دیش، مسلم، بیٹا، اور یہ تاریخ میلاد ہے، اور یہ کیپٹل کا نام ہے، اور یہ جنس، اور یہ آپ اگر آپ اس میں تعدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے، دوبارہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی آپ اس پہ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی نفر آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اس پہ اضافے پہ کلک کیجئے۔ اگر یہ معلومات صحیح ہیں تو اس کے بعد آپ یہ حفظ کا نشان جو ہے آپ اس پہ کلک کریں گے، حفظ کا نشان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک دوسرا پیج پھر کھل جائے گا۔ تو جناب ہمارے سامنے اب یہ پیج کھل گیا ہے، یہ رقم طلب ہے، یہ رقم طلب ہے، یہ ویزے کا نمبر ہے، دیکھو یہ ویزے کا نمبر ہے 13827142، یہ ویزا نکل گیا ہے، اور یہ مہینہ بایا ہے، العنوان ریاض ہے، رقم سجل یہی ہے، کفیل کا نام، جتنے مدت کے لیے ویزے نکال لیا گیا وہ مدت لیا، اور یہ ہند ہے، اور رقم جوال بھی، یعنی سارا ڈیٹیل اس میں ابھی درج ہے وزٹ کے لیے۔ اور جس کو میں بلا رہا ہوں وہ ادھر لکھا گیا ہے گلہان، اور جدھر کا ہے وہ ادھر لکھا گیا ہے، سارا تفصیل ادھر لکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس کے بعد میں یہ طبع جو ہے، طبع یعنی پرنٹ پہ کلک کروں گا، لیکن پرنٹ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد وہ پیپر میں نکال لوں گا، اور اس پیپر پہ میں اپنا سائن کروں گا الاسم طالب الزیارہ، یعنی جس کو وہ جو شخص اپنی بیوی بچوں کو بلا رہا ہے وہ اپنا نام ادھر لکھے گا، ادھر دستخط کرے گا، ادھر تاریخ لکھے گا، اور ادھر کفیل صاحب العمل، ادھر کفیل کا نام لکھے گا، اور کفیل بھی دستخط کرے گا، اور تاریخ، اور ادھر کفیل کا مہر ہوگا۔ اگر کفیل کا سٹیمپ نہیں لگائی گیا تو پھر بھی ویزا نہیں نکل سکتا، تو ادھر سٹیمپ لگائے گا، اور اس کے بعد وہ غرفہ تجاریہ جو سعودیہ میں غرفہ تجاریہ ہے ادھر لے کے جائے گا، اور ادھر سے یہ تصدیق کرائے گا، اور جب وہ ادھر سے تصدیق کرائے جائے گا تو پھر وہ آپ چیک کریں گے، آن لائن آپ چیک کرتے رہیں گے، یہ ایک ہفتے کا وقت لیتا ہے، ایک ہفتے میں یہ ویزا نکلتا ہے۔ تو آپ چیک کیسے کریں گے، یہ نمبر جو میں ابھی یہ رقم، اس نمبر سے آپ اس کو چیک کریں گے، یہ نمبر جو ہے یہ نمبر یہ نمبر میں اپنے ساتھ، یہ نمبر جو ہے، یہ نمبر میں اس کو کاپی کرتا ہوں، اور آپ کیسے چیک کریں گے ادھر میں آپ لے کے جاتا ہوں، یعنی آپ بار بار چیک کر دیں گے، ہو سکتے ہیں 3 دن بعد یہ ویزا نکل جائے، یا 4 دن بعد، یا ایک ہفتے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد تو ضرور نکلتا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی فرق ہو تو 1 ہفتے کے بعد یا تو وہ کینسل کیا جائے گا یا وہ نکل جائے گا۔ تو دوستو اب میں دوبارہ پیچھے جاتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کریں گے اس ویزے کو، کہ کیسا، تو اس کے لیے بھی میں کیا کروں گا، اس کے لیے بھی میں یہ اسے نکلتا ہوں، اور دوبارہ آپ کیسے چیک کریں گے، ادھر بھی دوبارہ آپ لکھیں گے موفا.gov.sa، آپ ادھر لکھ دیں گے ایسا،
اور دوبارہ آپ کے سامنے وہ پیج کھل جائے گا. ادھر میں انگلش پہ کلک کروں گا. انگلش پہ کلک کرنے کے بعد میں دوبارہ ادھر آ جاؤں گا. ادھر میں وزٹ ویزے پہ آؤں گا. ادھر میں اس پہ کلک کروں گا تو دوبارہ میں ادھر چیک کروں گا جدھر سے یہ اپلیکیشن نمبر. ادھر آپ کے سامنے جب یہ کھل جائے گا تو ادھر آپ یہ چیک کریں گے کہ میرا ویزا نکل گیا ہے یا نہیں نکل گیا ہے. ویزا سبمیٹڈ آپ اس پہ کلک کریں گے. اپلیکیشن سبمیٹڈ ٹو موفا، یعنی آپ نے موفا جو کہ منسٹری آف فارن افیئر ہے سعودی کا، آپ ادھر یہ لکھ دیں گے اپلیکیشن سبمیٹڈ ٹو موفا. آئی ڈی نمبر آپ اپنا اقامے کا نمبر ادھر لکھ دیں گے. اور ادھر یہ ویزے کا نمبر جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ادھر جو ویزے کا نمبر ہے، جیسا کہ آپ یہ ویزے کا نمبر ہے یہ ویزے کا نمبر ہے یہ ویزے کا نمبر ہے یہ والا رقم طلب، یہ پیپر کے اوپر جو لکھا گیا ہے آپ ادھر یہ لکھ دیں گے. ادھر یہ لکھ دیں گے اور اس پہ ادھر وہ نمبر آپ دے دیں گے یہ نمبر. اور ادھر اقامے کا نمبر لکھ دیں گے. اقامے کا جو نمبر ہے اس پہ آپ اقامے کا نمبر جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس طرح اور ادھر یہ 6 ہندسوں والا کوڈ جو ہے 895253 آپ اس پہ کلک کریں گے اور ادھر یہ معلومات کریں گے کہ آپ کا ویزا ایشو ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے، آپ کو بتایا جائے گا پھر. تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنے ویزے کو چیک کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے. دوستو ادھر لکھا ہے کہ ویزا ابھی تک انڈر پروسیس ہے، یہ نہیں نکل گیا ہے. تو دوستو یہ بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے، آپ اس طرح پھر چیک بھی کر سکیں گے. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، لائک کے بٹن پر، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو تیار کرتے رہیں گے. اوکے، والسلام.